अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रम अली और बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शायरा मौजूद हैं और उनका नाम है सबीहा सवार। और आपने मुझे बताया कि आपकी 5 किताबें जो हैं वो माशाल्लाह से शाया हो चुकी हैं और लोगों में बहुत मकबूल भी हुई हैं। तो मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को आप बताएँ कि आपकी जो 5 किताबें हैं वो कौन सी हैं? मेरी पहली किताब 79 में शाया हुई थी। 79 में। अच्छा। और वो उसका नाम था लफ्जों का शहर। लफ्जों का शहर। फिर तेरी सदा आई। तेरी सदा आई। फिर लफ्ज बने तस्वीर। लफ्ज बने तस्वीर। फिर तखय्युल। तखय्युल। और फिर ये तखय्युल। उसके बाद दिल दर्द आशना। अच्छा, ये 5 किताबें आई। 5 किताबें। और ये सब गजलों के मजमूए मेरे। अच्छा, सारे गजलों के? गजलों के। मैं नज़में भी कहती हूँ, लेकिन वो मैंने अभी सामने नहीं लाई, शाया नहीं किया। अभी शाया नहीं किया। लिखती हैं आप। अच्छा, आपको शायरी का जो शौक़ है, आपने जैसे अभी कहा कि 1979 में आपकी जो है वो बहुत सालों पहले बहुत सालों पहले आपकी जो किताबें शाया हुई, तो क्या शायरी का शौक़ आपके अंदर बचपन से ही था या फिर फैमिली कहते हैं ना, फैमिली का माहौल या बैकग्राउंड आपका ऐसा होता है कि जिससे बच्चे के अंदर जो है? वो मेरे असल में वालिद भी शायर हैं। अच्छा, वालिद भी शायर। तो वो हमेशा पढ़ाते रहे MA की, और उस ज़माने में ना फाजिल उर्दू फाजिल फारसी की क्लासें होती थी, तो वो पढ़ाते थे फारसी और उर्दू। तो उसमें फिर वो उनमें घर में भी लोग आते थे हमारे पढ़ने के लिए, स्टूडेंट। तो वो मेरा ख्याल है उसमें ये शायरी के औज़ान वगैरह भी सिखाते थे वो। तो वो हम बचपन से सुनते ना, जब मैं खुद ही फिर लिखती थी और किसी को बताती नहीं थी। फिर जब वो मेरी बहन ने देखी वो मेरी डायरी, तो फिर वो अब्बू को भी पता चला। तो वो उन्होंने पहले देखा, कहने लगे बेटा ये आपने खुद लिखी हैं या किसी रिसाले वगैरह से ली हैं कहीं से, जैसे आती है ना मुख्तलिफ रिसाले। बिल्कुल। मतलब जो आपकी मेरी पसंदीदा है ये नज़्में आपने खुद से लिखी है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं ये मैंने खुद लिखी हैं, तो फिर बड़ा खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे अशार दिए, मिसरे दिए कि अब इस पे लिख के दिखाओ, अब इस पे लिख के दिखाओ। अच्छा। फिर वो मुतमईन हो गए कि ये तो बहुत सही है, बहुत अच्छा लिख रही है। ठीक है, यानी कि आपके फादर भी जो थे वो शायर थे, और जाहिर सी बात है जब आपके घर में माँ बाप में से कोई शायर हो तो बच्चों को एक किस्म की गाइडेंस मिल जाती है और पॉलिश होना आप शुरू हो जाते हैं। तो घर से ही आप पॉलिश होना, आपकी जो कलाम है वो यकीनन पेरेंट्स जो है वो तनकीद करते हैं कि जी ये सही नहीं है, ये गलत है और ये अच्छा है। मतलब पहला उस्ताद भी मेरे वही समझ वालिद थे आपके। उन्होंने फिर देखा था, और वो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि शायरी मेरे अंदर है और वो कुदरती तौर पे ये चीज़ें बाहर आनी शुरू हो हैं। और मतलब इसके लिए मुझे कोई कोशिश ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। आपको बिल्कुल ही। अच्छा, और आपकी इन 5 किताबों में से सबसे फेवरेट जो किताब है वो कौन सी है? नहीं, मुझे अब तो मुझे यही अच्छी लगती है, जो सबसे लास्ट वाली है, क्योंकि वो उसमें जो पहली वाली उसमें बचपने की चीज़ें हैं, तो वो जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं आपके अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो आना शुरू हो जाती है। अब आके मुझे ये पसंद है ज़्यादा। अच्छा, मैं चाह रही थी कि आप नाज़रीन हैं और वो बड़े शौक से कलाम सुनना पसंद करते हैं, आप कौन से कलाम जो है अभी हमें सुनाएंगे? जी, मैं अभी सुनाती हूँ इस किताब से। बिल्कुल, चंद आप अपने कलाम सुना दीजिए। सिर्फ रेशम नहीं तलवार भी हो सकते हैं, सिर्फ रेशम नहीं तलवार भी हो सकते हैं, ये जो मजलूम है खूंखार भी हो सकते हैं। हम किसी अहदे वफा के लिए पाबंद नहीं, हम किसी अहदे वफा के लिए पाबंद नहीं, हम तेरे नाम से बेजार भी हो सकते हैं। बहुत खूब। हम किसी अहदे वफा के लिए पाबंद नहीं, हम तेरे नाम से बेजार भी हो सकते हैं। हो मुकद्दर में अंधेरा ये जरूरी तो नहीं, हो मुकद्दर में अंधेरा ये जरूरी तो नहीं, ख्वाबे गफलत से वो बेदार भी हो सकते हैं। किसी मजलूम के झुलसे हुए चेहरे की तरह, किसी मजलूम के झुलसे हुए चेहरे की तरह, ये किसी और के रुखसार भी हो सकते हैं। वाह वाह वाह। किसी मजलूम के झुलसे हुए चेहरे की तरह, ये किसी और के रुखसार भी हो सकते हैं।
اور میرے شہروں میں قیامت سی مچانے والے، میرے شہروں میں قیامت سی مچانے والے، ہاتھ باندھے پس دیوار بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ میرے شہروں میں قیامت سی مچانے والے، ہاتھ باندھے پس دیوار بھی ہو سکتے ہیں، اور آج بے بکت و بے در ہیں پریشان سے لوگ، آج بے بکت و بے در ہیں پریشان سے لوگ، کل یہی وقت کے سردار بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آج بے بکت و بے در ہیں پریشان سے لوگ، کل یہی وقت کے سردار بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی مزاج کی ایک اور غزل آپ کو سنائیے۔ صفاکی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، صفاکی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، انسانوں کے خون سے کھیلا جاتا ہے۔ صفاکی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، انسانوں کے خون سے کھیلا جاتا ہے، اپنی سوچ سے کام نہ لینے والوں کو، اپنی سوچ سے کام نہ لینے والوں کو پستی میں کچھ اور دھکیلا جاتا ہے۔ اپنی سوچ سے کام نہ لینے والوں کو پستی میں کچھ اور دھکیلا جاتا ہے، اور لوگ ذرا سی ہمدردی کر جاتے ہیں، لوگ ذرا سی ہمدردی کر جاتے ہیں، کرب تو اپنی ذات پہ جھیلا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ لوگ ذرا سی ہمدردی کر جاتے ہیں، کرب تو اپنی ذات پہ جھیلا جاتا ہے، اپنی منزل پر کب نظریں ان کی ہیں، اپنی منزل پر کب نظریں ان کی ہیں، چل پڑتے ہیں جدھر کو ریلا جاتا ہے۔ اپنی منزل پر کب نظریں ان کی ہیں، چل پڑتے ہیں جدھر کو ریلا جاتا ہے، اور شہروں والے خوب ترقی کرتے ہیں، شہروں والے خوب ترقی کرتے ہیں، کچلا اس میں جنگل بیلا جاتا ہے۔ شہروں والے خوب ترقی کرتے ہیں، کچلا اس میں جنگل بیلا جاتا ہے، پھنس کر رہ جاتا ہے دنیا داری میں، دنیا سے ہر شخص اکیلا جاتا ہے۔ صفاکی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، انسانوں کے خون سے کھیلا جاتا ہے۔ اور میں نے جیسا کہ کہا کہ میں غزلیں لکھتی ہوں، غزلیں لکھتی ہیں، تو میں اس پہ میں نے غزلوں پہ بھی ایک غزل لکھی ہے، غزلوں پہ بھی ایک غزل لکھی ہے۔ چلے بالکل ارشاد۔ روح کا ہے ملال غزلوں میں، روح کا ہے ملال غزلوں میں، جسم و جان کا جلال غزلوں میں، روح کا ہے ملال غزلوں میں، جسم و جان کا جلال غزلوں میں، میرے ماحول میں جو تلخی ہے، میرے ماحول میں جو تلخی ہے، اس کا سارا وبال غزلوں میں، میرے ماحول میں جو تلخی ہے، اس کا سارا وبال غزلوں میں، ظلم پر سر کو میں پٹختی ہوں، ظلم پر سر کو میں پٹختی ہوں، میری اپنی دھمال غزلوں میں، ظلم پر سر کو میں پٹختی ہوں، میری اپنی دھمال غزلوں میں، پھر کہیں خون دل بہا ہوگا، پھر کہیں خون دل بہا ہوگا، سارے صدمے سنبھال غزلوں میں، پھر کہیں خون دل بہا ہوگا، سارے صدمے سنبھال غزلوں میں، کون اتنا اداس ہوتا ہے، کون اتنا اداس ہوتا ہے، دیکھیے دل کا حال غزلوں میں، دیکھ لے دل کا حال غزلوں میں، اور سوچ لاتی ہے چن کے لالو گوہر، سوچ لاتی ہے چن کے لالو گوہر، ہے یہی تو کمال غزلوں میں، سوچ لاتی ہے چن کے لالو گوہر، ہے یہی تو کمال غزلوں میں، اس میں ہر ذائقہ حیات کا ہے، اس میں ہر ذائقہ حیات کا ہے عروج و زوال غزلوں میں، اس میں ہر ذائقہ حیات کا ہے عروج و زوال غزلوں میں، چھپنا چاہوں تو چھپ بھی سکتی ہوں، چھپنا چاہوں تو چھپ بھی سکتی ہوں، ہے میری اپنی ڈھال غزلوں میں، چھپنا چاہوں تو چھپ بھی سکتی ہوں، ہے میری اپنی ڈھال غزلوں میں، اپنی دل کی مثال دیتی ہوں، اپنے دل کی مثال دیتی ہوں، ہے یہی بے مثال غزلوں میں، اپنے دل کی مثال دیتی ہوں، ہے یہی بے مثال غزلوں میں، ظلم کو روکنا ہے جذبوں میں سے، ظلم کو روکنا ہے جذبوں سے، چھوڑ حسن و جمال غزلوں میں، ظلم کو روکنا ہے جذبوں سے، چھوڑ حسن و جمال غزلوں سے، روح کا ہے ملال غزلوں میں، جسم و جان کا جلال غزلوں میں۔ بہت خوب، بہت خوبصورت،
کہ غزل پہ بھی آپ نے ایک غزل کہی ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ جب آپ گھر والوں کو اپنی غزلیں سناتے، فادر نے تو آپ کو سپورٹ کیا، وہ تو آپ کے ایک طرح سے استاد ہی تھے، لیکن جب آپ اپنے بچوں کو اپنی غزلیں سنا رہی ہوتی ہیں ان کا رسپانس کیسا ہوتا ہے گھر میں؟ بچوں کا جو ہے نا وہ میڈیکل فیلڈ میں تھے سارے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ ڈاکٹر ہیں، انہیں تو دلچسپی نہیں. دلچسپی انہوں نے کہا یہ دونوں آپ ٹھیک ہے، یہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ کی فیلڈ ہے. اچھا مطلب میں یہ چاہ رہی تھی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو. اچھا ناظرین کو میں چاہ رہی تھی کیونکہ شاعرہ کے حوالے سے تو آپ کو وہ جانتے ہیں کہ آپ نے 5 کتابیں لکھی اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ غزلیں کہتی ہیں. تھوڑی سی اپنی فیملی، اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیے. جی میرے بچے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹے. اچھا ڈاکٹر ہیں، 3 بچے امریکہ میں ہیں، 1 UAE میں ہے. اچھا اپنی ان کی وائف بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. بس اس طرح سے ہے. اور ہم ہمیشہ سے ادھر UAE میں رہے، اچھا ابو دھابی میں رہے، لیکن ہم واپس آ گئے جب ریٹائرمنٹ ہو گئی سعید صاحب کی. پھر اس کے بعد بھی کچھ عرصہ رہے جب تک کہ بچوں نے اپنا وہاں جانے کا ارادہ نہیں کیا. کہ جب وہ پہلے پاکستان میں تعلیم مکمل کی تھی انہوں نے، تو پھر ان کو بچوں کو سب کو جنہیں امریکہ جانا تھا سیٹ کر کے دبئی آنا تھا ان کو، وہاں پہ سارے وہی سیٹل ہو گئے، سیٹل کر کے. تو اور آپ پاکستان آ گئے. ہم پاکستان آ گئے. اب پاکستان کیسا لگتا ہے؟ اس لیے پاکستان ہے کہ سعید صاحب تو بہت ہی پہلے ڈھاکہ اور پتہ نہیں کہاں یہ مختلف ملک میں اور پاکستان میں اور UAE میں بہت عرصہ ہو گیا، تو یہ تھک گئے تھے باہر رہتے رہتے. اور پھر اپنا ملک بہت زیادہ باہر پیارا لگنے لگتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے اب پاکستان واپس آ کے؟ اتنے سال آپ باہر رہی ہیں، اس کے بعد آپ اپنے ملک میں واپس آئے، کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ بہت. میں آپ کو کہیں لکھا ہوا میں کچھ ہے میرے، بالکل سنا دوں گی. کیونکہ جب آپ اپنے ملک سے دور رہتے ہیں تو ایک بہت ہی آپ کی فیلنگ اسٹرانگ ہوتی ہے اپنے ملک کے لیے. وطن کے بارے میں 2 شعر. وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے. وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے. وطن ہے باغ تو پھر باغباں کا رشتہ ہے. وطن ہے باغ تو پھر باغباں کا رشتہ ہے. وطن سے دور رہیں یا وطن میں بس جائیں. وطن سے دور رہیں یا وطن میں بس جائیں، یہ مہرباں سے کسی مہرباں کا رشتہ ہے. وطن سے دور رہیں یا وطن میں بس جائیں، یہ مہرباں سے کسی مہرباں کا رشتہ ہے. بہت خوب. اور اسی طرح کا ایک اور میرے پاس بالکل ہے، کیونکہ جب ہم ملک سے اپنے دور رہتے ہیں جی تو ایک الگ سی ہی کیفیت ہوتی ہے. بہت زیادہ آپ کو اپنا ملک، اس کی چیزیں، اس کے کھانے آپ کو یاد آتے ہیں، اپنے رشتہ دار یاد آتے ہیں. اب جب آپ اچھی خبریں نہیں سن رہے ہوتے اس زمانے میں جب ہم وہاں تھے، تو پھر بڑا دل کو ملال ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. ویسے ہم کبھی بھی کسی بھی دور میں اگر دیکھا جائے تو ملک سے باہر ہو تو اچھی خبریں تو ہم بالکل سنتے ہی نہیں ہیں. اس زمانے ذرا زیادہ تھی. تو اس پہ 2 شعر سنیے. میرے اندر کوئی رونے لگا ہے، میرے اندر کوئی رونے لگا ہے، میری دنیا کو کیا ہونے لگا ہے. میرے اندر کوئی رونے لگا ہے، میری دنیا کو کیا ہونے لگا ہے. میری دھرتی تجھے میں کیا بتاؤں، میری دھرتی تجھے میں کیا بتاؤں، تیرا ہر غم مجھے ہونے لگا ہے. بہت خوب. میری دھرتی تجھے میں کیا بتاؤں، تیرا ہر غم مجھے ہونے لگا ہے. تو یہ تاثرات ہیں باہر رہنے کے. کچھ دکھ بھی ہوتے ہیں جو سہنے پڑتے ہیں. بالکل. اور آپ کو اچانک کوئی ایسی خبر مل جاتی ہے اور بعض دفعہ ایک دم آنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر رہنے والے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا صبیحہ صاحبہ، ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ہم بریک لینے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے جو ہے یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے جلد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بزم شاعری میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہے صبیحہ صبا جو ہے وہ موجود ہے اور بہت خوبصورت سی اپنی غزلیں جو ہے وہ ہمیں سنا رہی ہیں. اچھا صبیحہ صاحبہ، آپ کی UAE میں ایک عالمی مشاعرے کے حوالے سے ایک آپ کی اپنی شناخت ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ ذرا بتائیے. دیکھیں جو یہ مشاعروں کا شوق یا عالمی مشاعروں کا یا گھریلو نشستوں کا شوق، یہ زیادہ تر میرے ہسبینڈ کو ہے، سعید جعفری صاحب کو. اچھا ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس میں زیادہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو
میں نے بھی پھر بعد میں ان کا ساتھ دیا اور بہت سارے ہم نے جشن یوسفی کروایا، جشن ایوب خاور کروایا، جشن فرد پروین کروایا، 3 جشن تھے جس میں ہم نے حصہ لیا اور وہاں پہ یعنی ہم نے منعقد کروائے دبئی میں کروایا دبئی میں، اور وہ کافی بہت پسند کیے گئے، مقبول ہوئے، آپ اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو وہ لیکن جو میں وہاں دیکھا کہ جو میں یو اے میں جب ابوظہبی میں رہتی تھی تو گھریلو نشستیں ہماری بہت اچھی تھیں، اس میں ہم شامیں بھی مناتے، میرے گھر میں منعقد کرتی تھی، جیسے اس میں میں نے یہ ظہور کے ساتھ شام، شفیق سلیمی کے ساتھ شام، وہ جو وہاں کے شاعر تھے وہاں کے جو شاعر، ہاں، اور یعقوب تصور صاحب کے ساتھ ایک ایسی شام بنائی کہ ان میں سے پاکستان سے اور انڈیا سے بھی آ گئے، تو بڑا ایک نشست ہوتی تو خوبصورت نشست ہو گئی، لیکن اس میں عالمی ٹچ آ جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں ہر وقت ہی باہر سے لوگ آتے ہیں، بالکل کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں، کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی نشستیں بھی بڑی اچھی ہوتی تھیں، بہت اچھی ہو جاتی ہیں، اور اتنا وہ بڑی اچھا اس طرح کی نشستوں سے یہ کہ جو آپ کو ایک آپ سمجھ لیں ایک پروموشن مل جاتی ہے، پروموٹ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ بڑا عجیب سا واقعہ ہوا، میں کلبہ میں ہم لوگ گئے تھے، میرے بیٹے کو جاب ادھر مل گئی تھی تو وہاں پہ کلبہ میں تھے ہم، تو یہ حکیل عباس جعفری صاحب ہیں پاکستان سے، وہ آئے اور ہم نے ان کے اعزاز میں ایک نشست کرنی تھی کلبہ میں۔ ہم اتفاق سے کہ ساری ریاستوں میں کر چکے ہیں، وہاں کی 7 ریاستیں ہم سب جگہ کر چکے ہیں، نشستیں، مشاعرے ہم لے جاتے تھے اور ہر جگہ مشاعرے کرتے تھے۔ تو وہ کلبہ میں تھے تو حکیل عباس جعفری صاحب وہاں پہنچے، تو ابھی وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شاعروں کو بلانا پڑتا ہے اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی جمع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے کام چھوڑ کے ہماری اس میں آتے ہیں۔ تو سب لوگ آدھے راستے میں تھے، جب آدھے راستے میں وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ بے نظیر وزیر اعظم اس وقت کی اور وہ خواتین کی نمائندہ، ان کو شہید کر دیا۔ اب سب لوگ آ رہے ہیں مشاعرے کے لیے وہاں پہ، تو پھر ہم نے اسے جب سب پہنچ گئے تو ہم نے مشورہ کیا اور اسے حکیل عباس جعفری کی تو نام تو تھی لیکن اسے ہمیں بدل دیا اسے تعزیتی اجلاس میں، اور وہ بے نظیر کے صاحبہ کے پہلا تھا جو چند منٹ کی ان کے انتقال کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ایک اجلاس ہوا اور اس میں سرور زہرا، شفیق سلیمی، یعقوب تصور، سب لوگ پہنچے ہوئے تھے، موجود تھے، جو بھی پرومیننٹ شاعر وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے سب نے اپنا فی البدی بھی کہا اور تقریریں بھی کی، اور وہ اس طرح سے ایسے کچھ واقعات بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، بالکل آپ سے۔ اچھا میں چاہ رہی تھی کیونکہ ہمارا ادب کا حوالے سے ہمارا وزن شاعری شو ہے اور ناظرین بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں خوبصورت کلام سننے کے لیے، تو میں چاہ رہی تھی آپ مزید اپنے کچھ خوبصورت سے کلام ناظرین کو سنائیے۔ یہ میں جو اس کتاب کے بعد کی کچھ میں لے آئی تھی۔ اچھا یہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے، یہ آپ لکھ رہی ہیں۔ وقت نے فرصت دیدار کہاں رکھ دی ہے، وقت نے فرصت دیدار کہاں رکھ دی ہے، دل کی دنیا میرے سرکار کہاں رکھ دی ہے، بہت خوب۔ ہو گیا ہے میرا ایسے میں گزرنا مشکل، بہت خوب۔ ہو گیا ہے میرا ایسے میں گزرنا مشکل، تم نے کانٹوں بھری دیوار کہاں رکھ دی ہے، بہت خوب۔ ہو گیا ہے میرا ایسے میں گزرنا مشکل، تم نے کانٹوں بھری دیوار کہاں رکھ دی ہے، بہت خوب۔ اور سوچ کے ایک بھنور نے تو نکلنے نہ دیا، سوچ کے ایک بھنور نے تو نکلنے نہ دیا، میں نے وہ دولت پندار کہاں رکھ دی ہے، بہت خوب۔ سوچ کے ایک بھنور نے تو نکلنے نہ دیا، میں نے وہ دولت پندار کہاں رکھ دی ہے، اور جیت کا اپنا مزہ ہار کی اپنی دنیا، جیت کا اپنا مزہ ہار کی اپنی دنیا، جیت رکھتی ہے کہاں ہار کہاں رکھ دی ہے، بہت خوب۔ جیت کا اپنا مزہ ہار کی اپنی دنیا، جیت رکھ دی ہے کہاں ہار کہاں رکھ دی ہے، اور بھول جاتی ہوں کبھی بات کو کرتے کرتے، بھول جاتی ہوں کبھی بات کو کرتے کرتے، میں نے وہ شوق یہ گفتار کہاں رکھ دی ہے، بھول جاتی ہوں کبھی بات کو کرتے کرتے، میں نے وہ شوق یہ گفتار کہاں رکھ دی ہے، اور اتنی تیزی سے گزرتے ہیں زمانے میرے، اتنی تیزی سے گزرتے ہیں زمانے میرے، اس نے یہ وقت کی رفتار کہاں رکھ دی ہے، بہت خوب۔ اتنی تیزی سے گزرتے ہیں زمانے میرے، اس نے یہ وقت کی رفتار کہاں رکھ دی ہے،
بہت خوب. یاد میں آنے لگا اگلے زمانوں کا سفر, اس نے دنیا میری اس پار کہاں رکھ دی ہے, بہت خوب. اور وقت نے فرصت دیدار کہاں رکھ دی ہے, دل کی دنیا میرے سرکار کہاں رکھ دی ہے. بہت خوب, بہت خوب. ایک غزل اور. بالکل ارشاد. غیر کے رنگوں کو اپنے آپ پر طاری نہ کر, غیر کے رنگوں کو اپنے آپ پر طاری نہ کر, اے دل سادہ مجھی سے یوں اداکاری نہ کر. بہت خوب. اور دل کی لگی میں فرق ہے وہ جان لے, دل کی لگی میں فرق ہے وہ جان لے, گر محبت ہے تو پھر اس سے ریاکاری نہ کر. بہت خوب. دل کی لگی میں فرق ہے وہ جان لے, گر محبت ہے تو پھر اس سے ریاکاری نہ کر. یہ تو ہے معلوم سب کو کیا غلط ہے کیا صحیح, یہ تو ہے معلوم سب کو کیا غلط ہے کیا صحیح, جو ہے غلطی پر اسی کی پھر طرفداری نہ کر. بہت خوب. جو ہے غلطی پر اسی کی یوں طرفداری نہ کر. یہ تو ہے معلوم سب کو کیا غلط ہے کیا صحیح, جو ہے غلطی پر اسی کی یوں طرفداری نہ کر. جو ہے جیسا چھوڑ دے اس کو اسی کے حال پر, جو ہے جیسا چھوڑ دے اس کو اسی کے حال پر, اس طرح بڑھ چڑھ کے تو اظہار بیزاری نہ کر. جو ہے جیسا چھوڑ دے اس کو اسی کے حال پر, اس طرح بڑھ چڑھ کے تو اظہار بیزاری نہ کر. وہ جو سادہ لوگ ہیں سب مست اپنی کھال میں, وہ جو سادہ لوگ ہیں سب مست اپنی کھال میں, اے زمانے چھوڑ دے ان سے ریاکاری نہ کر. بہت خوب. وہ جو سادہ لوگ ہیں سب مست اپنی کھال میں, اے زمانے چھوڑ دے ان سے ریاکاری نہ کر. ایسا لگتا ہے ابھرنے کو بغاوت ہے کہیں, اچھا, ایسا لگتا ہے ابھرنے کو بغاوت ہے کہیں, حکم بھیجا کوئی بھی اب تو کہیں جاری نہ کر. واہ. غیر کے رنگوں کو اپنے آپ پر طاری نہ کر, اے دل سادہ مجھی سے یوں اداکاری نہ کر. بہت خوب, بہت خوب, بہت ہی خوبصورت. اچھا, میں آپ سے کہوں گی کوئی ایسا واقعہ اپنی زندگی کا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسا دن گزرا ہوتا ہے کہ جو آپ پوری زندگی بھولتے نہیں ہیں. حادثے سے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہم لوگ پاک پتن شریف گئے تھے, تو وہاں سے واپس آ رہے تھے, تو ایک گاڑی صحیح جا رہی تھی, تو ایک ٹریکٹر جو ہے اچانک سامنے آ گیا, اور اس کا اتفاق ہے کہ ایکسیڈنٹ جو ہوا وہ اس کے جو پہیے سے ہوا بڑا. اچھا. وہ بچت اس لیے ہو گئی, لیکن سب لوگ جو تھے بہت زخمی ہوئے, یعنی مجھے ماتھے پہ چوٹ لگی, یہاں نشان پڑ گئے, کافی تھا. تو وہ ہوا, لیکن اس میں جو اصل بات تھی وہ یہ کہ ہاسپٹل میں اسی دن کوئی اور حادثہ بھی ہوا. اب میرے بھائی جب وہاں سب لوگ پہنچے کہ حادثہ ہوا, 2 حادثے تھے, تو انہیں وہ سارے دکھا دیں اور خبریں بھی لگ گئیں اور نام ہمارے لگ گئے, اور حادثہ کسی اور کا اور نام ہم آپ کے لگ گئے. اب وہ کراچی میں اطلاع آئی تو سب میری بڑی بہنیں آ رہی تھیں, تو سب انہیں پکڑ کے لائے کہ بھئی سارے مل کے کہ انہیں یہ خبر دیں گے کیا ہوا. اب انہوں نے پھر پتہ چلا, انہیں پھر آہستہ آہستہ کھل گیا کہ بھئی ہم لوگ نہیں ہیں, وہ کوئی اور ہے, ہم سیف ہیں. تو پھر انہوں نے مجھ سے میری بہن نے فون کیا کہ کیا ہے. میں نے کہا ہاں بھائی کو 19 ٹانکے لگے آنکھ کے نیچے. تو کہہ رہی بس ٹھیک, باقی ٹھیک ہے, یعنی انہیں وہ بہت تھوڑا لگا, جان بچ گئی, جان اس کی خبر سنی تھی نا. ہاں, تو وہ بڑا عجیب سا ہے, وہ مجھے بھول گیا تھا, یہ بہت پرانی بات ہے. ابھی دوبارہ سے لیکن آپ نے حادثہ کہا تو مجھے پھر وہ یاد آیا, ورنہ یہ مجھے یاد نہیں. بالکل. اچھا, کوئی ایسا کوئی خوبصورت لمحہ, جیسے چلیں گے تو حادثہ ہو گیا, کوئی خوبصورت لمحہ زندگی کا؟ بہت سارے ہوتے ہیں. جب میں کوئی ایک خاص جو بندہ بھولتا ہی نہیں, اور بار بار اسے سوچ سوچ کے آپ کو شاعری کہنی بھی آ جاتی ہے, اور آپ کو جو ہے وہ خوشی دے رہا ہوتا ہے. خوشی دے رہا وہ یہ کہ میں نے اور سعید صاحب نے ہم نے حج پہ جانے کا پروگرام بنایا, تو وہاں پہ انہوں نے فون کیا ایمبیسی میں, تو انہوں نے کہا نہیں یہاں تو بہت پہلے سے ہوتا ہے نا حج کا, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو رمضان کا ہے, تو رمضان میں آپ عمرے پہ چلے جائیں. تو انہوں نے ایسے مڑ کے مجھ پوچھا کہ عمرے پہ جانا ہے, تو میں ایک دم اتنی خوش ہوئی. پھر میں نے وہ لکھا کہ جانے کوئی کب کہہ دے جانا ہے مدینے میں, کچھ پھول درودوں کے لانا ہے مدینے. تو مطلب وہ پتہ نہیں مجھے بے حد خوشی تھی اس وقت. اچھا, وہ پل عمرے کیا, وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جانا تو تھا حج پہ, لیکن رمضان کا بھی مجھے مل گیا عمرہ,
बिल्कुल। फिर हज भी और फिर उम्रा, इस तरह से माशाल्लाह से। वो कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से जब बुलावा होता है तो फिर आप की हाजिरी जरूर होती है। अलग थोड़ा मेरा रुझान मजहबी है, मजहबी है, वो मुझे बड़ा मजा आया था उससे। अच्छा, अब आप क्या सुनाना पसंद करेंगे? शायरी, अब जाहिर है शायरी सुनाऊंगी। अच्छा, क्या शायर जो है वो किसी चीज़ से मानूस होके शायरी कहता है? मतलब किसी न किसी एक ऐसी चीज़ से जो है वो मानूस हो जाता है और शेर कहना शुरू कर देता है? नहीं, ऐसा होता कि ये शायरी कोई अखबार का कॉलम तो खबर तो होती नहीं कि आप खबर सुना रहे हैं कोई तो वो लिख दी। इसमें ये चीज़ होती है कि अंदर आपकी कोई चीज़ आप अंदर जज्ब होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, आपके अंदर, और फिर आमद होती है, और फिर मैं तो बड़ी सहूलत से शायरी कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आती। आपको मुश्किल पेश नहीं आती? ऐसा लगता है कि अंदर से और अल्फाज निकल रहे हैं, अल्फाज और अपना लिबास सब लेके वो आते हैं, तो मैं तो उस तरह से आराम से आप मुझे कोई बात लोग कहते हैं पता नहीं खून थूकना पड़ता है, ये और मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल चीज वो आपके अंदर अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड जो है अल्लाह जो भी ये लिखा है ना, और जब लिखा इसमें वक्फे भी बहुत लंबे लंबे आ जाते हैं, मैं नहीं लिखती, मैं खुद वैसे नहीं लिखती कोशिश से, अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं लिखती उसी वक्त हूँ जब मुझे सहूलत से उतर और दिल कर रहा होता है कि अब मूड है कुछ लिखने का। ये देखे ना दर्द और गम, जब मैं पाकिस्तान आई तो फिर जाहिर है इस तरह की मैं शायरी गम वाली और ये इस तरह से हालात देख के उसके मुताबिक आमतौर पे हालात पे मैं ज़्यादा लिखती हूँ, हालात पे ज़्यादा लिखते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपके कलाम जो है हम सुनते हैं, लेकिन एक छोटी सी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से हम आपके सामने दोबारा हाजिर हो गए और हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खूबसूरत शख्सियत सबिया सबा जो है वो मौजूद है। अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ आप बता रही हैं और आपने अपने बचपने के बारे में बताया कि आपके उस्ताद जो थे वो आपके वालिद ही थे, और कलाम भी आपने बहुत खूबसूरत हमें सुनाए। और अब देखते हैं कि आगे हमें आप ये क्या सुनाती हैं। अब आपको ज़रा मुख्तलिफ मिजाज की सुनाती हूँ गज़ल। आँख की झील में डूबे हैं नज़ारे सारे, आँख की झील में डूबे हैं नज़ारे सारे, याद बन बन के उभरते हैं खसारे सारे। वाह, और कितना आसान समझते हैं ये खुश फहम से लोग, कितना आसान समझते हैं ये खुश फहम से लोग, सहने पड़ते हैं मोहब्बत में खसारे सारे। बहुत खूब। कितना आसान समझते हैं ये खुश फहम से लोग, सहने पड़ते हैं मोहब्बत में खसारे सारे। दिल कभी अपनी ही तन्हाई में गुमसुम रोया, दिल कभी अपनी ही तन्हाई में गुमसुम रोया, दूर देशों के हुए जिनके भी प्यारे सारे। बहुत खूब। दिल कभी अपनी ही तन्हाई में गुमसुम रोया, दूर देशों के हुए जिनके भी प्यारे सारे। हैं चमकते हुए दिन रात सितारों वाली, हैं चमकते हुए दिन रात सितारों वाली, कोई किस तरह से ये नक्श उतारे सारे। जब मरहलावार मसाइल से गुजरते हुए लोग, मरहलावार मसाइल से गुजरते हुए लोग, किसने किस तरह से दिन अपने गुजारे सारे। बहुत खूब। मरहलावार मसाइल से गुजरते हुए लोग, किसने किस तरह से दिन अपने गुजारे सारे। एक मोहलत का ज़माना जिसे अपना कह लें, एक मोहलत का ज़माना जिसे अपना कह लें, वरना मौजूद है सदियों से नज़ारे सारे। बहुत खूब। एक मोहलत का ज़माना जिसे अपना कह लें, वरना मौजूद है सदियों से नज़ारे सारे। और हुक्मरानी है उसी की वही मालिक सच्चा, हुक्मरानी है उसी की वही मालिक सच्चा, हर तरफ चलते हैं बस उसके इशारे सारे। बहुत खूब। हुक्मरानी है उसी की वही मालिक सच्चा, हर तरफ चलते हैं बस उसके इशारे सारे। कितना आसान समझते हैं ये खुश फहम से लोग, सहने पड़ते हैं मोहब्बत में खसारे सारे। बहुत खूब, सही कहा आपने। एक और गजल। बिल्कुल, इरशाद। दिल के किसी कोने में उजाले नहीं होते, दिल के किसी कोने में उजाले नहीं होते, जब अपनी खुशी देखने वाले नहीं होते। बहुत खूब। दिल के किसी कोने में उजाले नहीं होते, जब अपनी खुशी देखने वाले नहीं होते। और हम दर्द की गहराई से होते कहाँ वाकिफ, हम दर्द की गहराई से होते कहाँ वाकिफ, कुछ दर्द अगर दिल ने संभाले नहीं होते। सदशुक्र के इशार के जज्बे हैं सलामत, सदशुक्र के इशार के जज्बे हैं सलामत, वरना तो किसी दुख के इजाले नहीं होते।
सद शुक्र के इशार के जज्बे हैं सलामत, वरना तो किसी दुख के इजाले नहीं होते। मनफी से रुझानात हैं सब जान के दुश्मन, मनफी से रुझानात हैं सब जान के दुश्मन, अच्छा है कि हम उनके हवाले नहीं होते। मनफी से रुझानात हैं सब जान के दुश्मन, अच्छा है कि हम उनके हवाले नहीं होते। और बन जाएं जो औरों के लिए बाइस ज़हमत, बन जाएं जो औरों के लिए बाइस ज़हमत, हमने वो पड़ाव कहीं डाले नहीं होते। बन जाएं जो औरों के लिए बाइस ज़हमत, हमने वो पड़ाव कहीं डाले नहीं होते। और हम दर्द भी बन सकते हैं आज़ार का बाइस, हम दर्द भी बन सकते हैं आज़ार का बाइस, हम दर्द भी दुनिया से निराले नहीं होते। बहुत खूब। हम दर्द भी बन सकते हैं आज़ार का बाइस, हम दर्द भी दुनिया से निराले नहीं होते। दिल के किसी कोने में उजाले नहीं होते, जब अपनी खुशी देखने वाले नहीं होते। अच्छा, आपकी जो ये किताब है दिल दर्द आशना, इसमें आपकी सबसे फेवरेट जो गज़ल है वो कौन सी है? मुझे कहते हैं ना वो हर किताब में कोई खास जो आपके दिल को छू जाती है। ये जो मैंने आप सुनाई है ये मुझे पसंद है। ये आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा भी इसमें वजह भी है कि जब वालिदैन के बाद आपको कोई भी खुशी उस तरह से अधूरी सी लगती है, अधूरी सी लगती है। दिल के किसी कोने में उजाले नहीं होते, जब अपनी खुशी देखने वाले नहीं होते। या वो लोग जो जब नहीं रहते दुनिया में, कि जो हमारे करीब होते हैं, दिल के करीब होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारी खुशी पे खुश होते हैं, हमारे गम पे आसूदा, तो फिर ये ऐसी ये उतरती हैं चीज़ें। अच्छा, जैसे आपने अभी आप कुछ देर पहले बता रही थी कि आप जो यूएई में जितने भी आलमी मुशायरे हुए उसमें आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया? नहीं, तो असल में वही करते हैं, मैंने उनका साथ दिया। पहले उनका साथ दिया थी, मतलब भी मैं ये बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं ना अदबी महफिल में जाने के लिए, मुशायरों में शौक है उनको बहुत शौक है, बचपन से है उनको। यानी कि आप उन खुशनसीब खातून में से हैं कि जो आपको शायरी का शौक हुआ तो पहले आपको आपके फादर ने सपोर्ट की, और उसके बाद जो है आपको सपोर्ट आपके हस्बैंड ने की। अच्छा, अब इनको मैं तो कैसा लगता है? उल्टा हिसाब है, मैं इनको रोकती हूँ कि भैया मत जाए, इतने मत जाए, तो ये फिर सीधा बीमार हो जाते हैं, जैसे बीमार। फिर मुझे लगा कि नहीं, इनके लिए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है शायरी के लिए। शायरी में ये महफिलों में जाना, या तो अब मैं नहीं रोकती। आप नहीं रोकती? अच्छा, कैसा आपको महसूस होता है कि जब आपको हस्बैंड से इतनी सपोर्ट मिलती है, मतलब फादर से भी मिली, और शादी के बाद मेजॉरिटी खातून को अपने शौहरों से सपोर्ट नहीं मिलती, तो आपको कैसा महसूस होता है? हाँ, नहीं, मुझे अच्छा लगता है, बल्कि मुझसे ज़्यादा सब ख़वातीन को अच्छा लगता है। कहती हैं कि भाई आप लगती हैं कि वो उन्हें बहुत, वो मुझे तकरीबन सब शायरात कहते हैं हम यहाँ पे हैं तो अपने हस्बैंड की वजह से हैं, लेकिन आपके हस्बैंड ज़रा ज़्यादा करते हैं। लेकिन असल बात ये है कि वो मेरे लिए नहीं करते, उन्हें अपना शौक है। ठीक है, और उसी में आपको भी सपोर्ट मिल गई। वो मुझे भी सपोर्ट मिल गया। अच्छा, आपका हम बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के हवाले से जब बात करते हैं तो आपका एक वेबसाइट भी है, urdumanzil.com। ये फेसबुक या ये सोशल मीडिया की जो और साइट्स हैं उनसे बहुत पहले की है, और मैंने तकरीबन 18 साल पहले से शुरू की थी। हाँ, तो उसमें मैं वहाँ बैठ के, मैं जॉब भी मैंने नहीं की, सलीम साहब वहाँ चीफ इंजीनियर थे, तो मैंने जॉब नहीं की, तो समझ नहीं आती मैं करूँ क्या। तो फिर वो जो मेरे पास रिसाले आते थे, मैंने एक वेबसाइट बनाई, उस पर ये चीज़ें अपलोड करनी शुरू कर दी। फिर एक ज़माना है कि मैंने कैमरा अपनी तरफ रुख करके किताब पकड़ी किसी की भी, उसको जो मैंने पढ़ी होती थी उस पर तबसरा करती थी। इस 7-8 साल पहले फिर मैं वो वीडियोस बनाती रही। फिर जब मैं अब पाकिस्तान आई हूँ तो फिर मुझे कहते थे कि इन्होंने ये वहाँ काम करते थे, तो मैं दिल में सोचती थी कि हम यहाँ क्यों नहीं करते। तो मुझे ये ख्याल था कि इतनी सारी अदबी तंजीमें हैं तो यहाँ हमारी शायद ज़रूरत ही नहीं करने की, बिल्कुल हम चले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, यहाँ शायर किताब भी है और साहिब किताब भी हैं। तो फिर मैंने कुछ इंटरव्यू लोगों को घर पे बुलाया, वेबसाइट पे, यानी लाइव विद सबिया सबा, इस वेबसाइट पे जो है वो आपने डाउनलोड की मुलाकातें अदीबों शायरों से। तो मेरा ख्याल 30-35 मैं कर चुकी हूँ। ये तो फिर ऐसी बातचीत, ये तो एक आप समझ रहे हैं ना कि अदब के हवाले से अदब को प्रमोट करने वाली बात भी हो गई है। वो दोस्तियाँ भी हैं सबसे, तो बस वो
میں کسی سے بھی کہہ دیتی ہوں کہ آپ آ جائیں آج، تو وہ آ جاتے ہوں گے آرام سے. اچھا کیسا اس ویب سائٹس کے جب آپ نے یہ ویب سائٹ بنائی اور ماشاءاللہ سے ابھی تک وہ ہے، کیسا آپ کو لوگوں سے رسپانس ملا؟ وہاں تو اتنا نہیں پتا تھا کہ نہیں پاکستان میں نہیں، وہاں پہ اتنا نہیں پتا چلا تھا کہ اتنی زیادہ لوگ جانتے ہیں اس کو. اچھا. تو جب ہم دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں نا، آپ کے کام خود بخود ہو جاتے ہیں. بالکل. تو میں تو دوسروں کے لیے کرتی ہوں اور میں دوسروں کے لیے وقت نکالتی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے نکالتی ہیں، ہم سے تو اپنے کام نہیں ہوتے، آپ دوسروں کے لیے کرتی رہتی ہیں. لیکن مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ شکور ہیں اور وہ قدردان ہے. اللہ وہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جب آپ سوچتے ہیں کچھ کرنے کا تو آٹومیٹکلی آپ کے راستے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ہے آپ کو وہ کبھی مایوس نہیں کرتے، وہ آپ کے کام خود بخود ہو رہے ہیں. جو میں نہیں بھی سوچتی وہ بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ دوسروں کے لیے، اصل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ نوجوانوں کو بھی میں یہ کہتی ہوں، یا جو دوسرے لوگ ہیں، کہ دوسروں کے کام آنے کی کوشش تھوڑی بہت کرتے رہیں تو آپ کے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے. یہ میں نے بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور ناظرین ہم بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا. بریک سے جلد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بزم شاعری میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کرتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے سبیحہ صاحبہ سے اور آپ کے ویب سائٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب آپ پاکستان آئیں تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کو آپ کی جو ویب سائٹ ہے پسند آئی. بہت سارے لوگوں کے آپ نے جو ہے ان میں انٹرویو لے کے بھی آپ نے اپلوڈ کیے اور بہت اچھا آپ کو جو ہے وہ رسپانس ملا. آپ کچھ اس کا زیادہ رسپانس ملتا ہے. اچھا، اس کا زیادہ رسپانس، تعلق بھی ایک پیدا ہوتا ہے نا، تعلقات آپ کے ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا، آپ کس طرح سے کہیں گی کہ ہم ادب کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ بس اپنے سطح پہ ہر کوئی کر رہا ہے تو ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور اسی طرح کے جیسے کسی نے ویب سائٹ بنا لی، کسی نے جو ہے کوئی نہیں، یہ سرکاری ادارے بھی ہیں جو پروموٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور ان کو چاہیے پروموٹ کرنا. پروموٹ کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ مشاعرے جو ہے وہ یہ اصل میں مل جل کے. اصل میں کراچی بہت بڑی جگہ ہے، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہر علاقے کے الگ الگ گروپ بنے ہوئے ہیں اور وہ سب کام کر رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ مثبت کام جہاں بھی ہو رہا ہو وہ اچھی بات ہے. اگر اتنا بڑے شہر میں سب ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے، نہیں ہو سکتے جگہ، تو وہ اگر چھوٹے علاقوں میں جب ہم باہر سے آتے تھے تو سب ہمیں بلاتے تھے تو ہم سب کے جاتے تھے. اس سے ہمیں معلوم ہے کہ سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں مایوس نہیں ہوتی. بعض لوگ بڑا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جو گروپنگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ سارے سب کیسے جمع ہو ایک جگہ؟ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے، اتنے سارے لوگ ایک جگہ کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ مثبت چیز جہاں پہ بھی ہو آگے بڑھنی چاہیے. بالکل. آپ نے جیسے ابھی بریک سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ جب انسان دوسروں کے لیے کام کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے راستے جو ہے اللہ کی طرف سے بننے شروع ہو جاتے ہیں، وقت بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. بس یہ کہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا، میں چاہ رہی تھی کہ آپ کچھ اپنے خوبصورت کا کلام جو ہے وہ ناظرین کو اور سنا دیں. ایک بار میں آتی تھی یہاں پہ حالات کراچی کے یا پاکستان کے خراب تھے، تو میں وہاں سے پھر ایک یہ غزل میں لکھی تھی. میرے خواب جل رہے ہیں دل ناتواں کے اندر، میرے خواب جل رہے ہیں دل ناتواں کے اندر، یہ دھواں دھواں سا کیا ہے میرے گلستاں کے اندر. جو سبھی کے دل پہ گزری وہ سبھی ہے اس میں، لیکن جو سبھی کے دل پہ گزری وہ سبھی ہے اس میں، لیکن میری داستاں الگ ہے میری داستاں کے اندر. بہت خوب. وہی میری جان کے دشمن کہیں مل گئے ہیں شاید، وہی میری جان کے دشمن کہیں مل گئے ہیں شاید، کوئی گلستاں کے باہر کوئی گلستاں کے اندر. واہ. یہ عجیب کھلبلی ہے کہ ہلا ہوا ہے محور، یہ عجیب کھلبلی ہے کہ ہلا ہوا ہے محور، کوئی اور آ گیا ہے میری کہکشاں کے اندر. بہت. یہ عجیب کھلبلی ہے کہ ہلا ہوا ہے محور، کوئی اور آ گیا ہے میری کہکشاں کے اندر. کہیں شعلہ بار آنکھیں کہیں نفرتوں کا ایندھن، کہیں شعلہ بار آنکھیں کہیں نفرتوں کا ایندھن، بڑی شبنمی فضا تھی میرے گلستاں کے اندر. بہت خوب. اور میں لرز کے رہ گئی ہوں میں تڑپ کے سوچتی ہوں، میں لرز کے رہ گئی ہوں میں تڑپ کے سوچتی ہوں، کوئی دشمنوں کی خو ہے صف دوستاں کے اندر. واہ.
میں لرز کے رہ گئی ہوں، میں تڑپ کے سوچتی ہوں، کوئی دشمنوں کی خو ہے صف دوستاں کے اندر، جو بکھر کے رہ گئے ہیں انہیں سوچنا پڑے گا، جو بکھر کے رہ گئے ہیں انہیں سوچنا پڑے گا، وہ محبتیں کہاں ہیں میرے کارواں کے اندر، بہت خوب، ہیں ہزار دکھ کے پہلو انہی بے قراریوں میں، واہ، ہیں ہزار دکھ کے پہلو انہی بے قراریوں میں، کہیں مسکراہٹیں ہوں میرے اس جہاں کے اندر، واہ، کہیں مسکراہٹیں ہوں میرے اس جہاں کے اندر، میرے خواب جل رہے ہیں دل ناتواں کے اندر، بہت خوب، میرے خواب جل رہے ہیں دل ناتواں کے اندر، یہ دھواں دھواں سا کیا ہے میرے گلستاں کے اندر۔ واہ واہ، بہت خوبصورت، ایک غزل اور سناتی ہوں بالکل آپ بلکہ ایک نہیں دو تین اور خوبصورت سی اپنی سنائی ہے کیونکہ بہت ہی سننے میں مزہ آ رہا ہے۔ دل میں خاموش سا بیٹھا ہے خزانوں کی طرح، دل میں خاموش سا بیٹھا ہے خزانوں کی طرح، گونجتا ہے کوئی معبد میں اذانوں کی طرح، واہ، دل میں خاموش سا بیٹھا ہے خزانوں کی طرح، گونجتا ہے کوئی معبد میں اذانوں کی طرح، خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے، خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے، ایک توکل پہ میں چھوڑوں کسانوں کی طرح، واہ، خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے، ایک توکل پہ میں چھوڑوں کسانوں کی طرح، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں، تم گزر جاؤ گے چپکے سے زمانوں کی طرح، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں، تم گزر جاؤ گے چپکے سے زمانوں کی طرح، اور اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے، اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے، ایک جہاں دل میں ہے آباد جہانوں کی طرح، بہت خوب، اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے، ایک جہاں دل میں ہے آباد جہانوں کی طرح، دل میں خاموش سا بیٹھا ہے خزانوں کی طرح، گونجتا ہے کوئی معبد میں اذانوں کی طرح۔ بہت خوب، بہت خوبصورت آپ نے کلام سنائے اور پروگرام کا وقت جو ہے ہمارا ختم ہوا جاتا ہے۔ بہت شکریہ سبیہ، آپ ہماری شو میں تشریف لائی اور آپ نے بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمیں سنائے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ کسی اور شو میں جو ہے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا شو بزم شاعری ضرور پسند آیا ہوگا اور اپنی میزبان ارم علی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔